अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम अपना 12th लेक्चर स्टडी करेंगे पॉजिटिव साइकोलॉजी के कोर्स का। आपको पिछली दफ़ा मैंने बताया था कि वी हैव स्टार्टेड अ न्यू टॉपिक, और उस टॉपिक के अंदर फिर और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं विच आर रिलेटेड विद दैट पर्टिकुलर इशू, और जो मेन टॉपिक है वो है मेकिंग द बेस्ट ऑफ इमोशंस। कैसे आप अपने इमोशंस को अपनी बेटर आउटकम्स के लिए इफेक्टिवली यूज कर सकते हैं, सो दैट इज द मेन इशू। और उस सिलसिले में हमने पिछली दफा बात की थी, इफ यू फोकस ऑन योर इमोशंस देन हाउ इट कुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। आज हम बात करेंगे कि इफ यू यूज इमोशनल इंटेलिजेंस व्हाइल यू आर इंटरेक्टिंग विद पीपल, व्हेन यू आर सॉल्विंग डिफरेंट प्रॉब्लम्स, और लोगों के साथ बातचीत कर रहे हैं, कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड यू आर बीइंग इमोशनली इंटेलिजेंट, तो उसके फवायद क्या है। अब आपको याद होगा कि ये सेकंड मॉड्यूल का हिस्सा है विच इज बेसिकली रिलेटेड विद इमोशनल स्टेट्स एंड प्रोसेसेस। मैं आपको बार बार क्यों रिमाइंड करवाती हूँ, हम क्या पढ़ रहे हैं, इसका किसके साथ लिंक है। इसका पर्पस ये होता है कि आप उसका पिछला लिंक ना भूल जाएं, और कोई भी जो चैप्टर होता है उसको ऐसे ना समझें कि ये एक अलग सेक्लूडेड से कोई एक इशू है या एक टॉपिक है, बल्कि उसका लिंक हमेशा याद रखें कि बेसिकली हम क्या चीज स्टडी कर रहे हैं और क्यों स्टडी कर रहे हैं। तो बात हो रही थी पिछले लेक्चर की भी, विच वाज रिलेटेड विद इमोशन फोकस्ड कोपिंग। तो पहले उसको रिव्यू करते हैं, उसके बाद आज के टॉपिक की विच इज इमोशनल इंटेलिजेंस, उसकी बात करेंगे। In the previous lecture, we discussed that Stanton believed that previously, especially in 20th century, focusing on emotions was related with psychopathology, and it was negatively associated with forms of psychopathology. और लोग समझते थे कि अगर आप इस तरीके से कोप करेंगे कि आप अपने इमोशंस पर कंसंट्रेट करेंगे तो ये आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होगा। The current research, on the other hand, shows that if you focus your emotions appropriately, then it could in fact be beneficial for you. And Stanton had pointed out that emotion-focused coping means that you are moving toward that thing which is creating anxiety in you, और जो negative emotions create कर रही है। और as such अपने negative emotions पर concentrate करना भी unhealthy नहीं है। और जब हम ये कह रहे हैं मूविंग टूवर्ड समथिंग विच इज क्रिएटिंग एंजाइटी, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप अवॉइड करते हैं नेगेटिव इमोशंस को तो वो बेहतर नहीं है। इसके बरक्स बेहतर बात यह है कि यू कंसंट्रेट ऑन योर इमोशंस, और जब आप पर स्ट्रेसफुल सिचुएशंस आती है तो यू ट्राई टू कोप यूजिंग दैट स्ट्रेटजी। शी हैज आल्सो मेंशन्ड दैट देयर आर टू प्रोसेसेस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन इमोशन फोकस्ड कोपिंग। वन इज इमोशनल एक्सप्रेशन and the second is emotional processing. Emotional expression related with expression of your emotions, whether they are negative or positive, क्योंकि उससे catharsis होता है, और ये बहुत सारी psychological studies जो हैं वो ये साबित कर चुकी हैं। दूसरी बात ये है कि in that way you are able to understand your emotions, कि आप इस वक्त जो है वो कौन से emotions से गुजर रहे हैं, whether they are good for you or not, और आप फिर अगर आपके negative emotions हैं तो जस्ट डेल्व ऑन देम, ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, और अगर उनको चेंज करने की जरूरत है तो कैसे हम उसको अपने पॉजिटिव इमोशंस में या पॉजिटिविटी में चेंज कर सकते हैं। देन वी आल्सो टॉक्ड अबाउट अ नंबर ऑफ रिसर्चेस व्हिच हैव शोन दैट इफ यू आर डूइंग इमोशन फोकस्ड कोपिंग देन इट वुड हैव अ नंबर ऑफ एडवांटेजेस। और ये साबित हुआ है कि दोज पेशेंट्स हु डू इमोशन फोकस्ड कोपिंग दे परफॉर्म बेटर, and these patients जिनके ऊपर रिसर्च हुई है they were having different problems, for example infertility, chronic pain, or also cancer patients were also involved in these researches. इसके अलावा मैंने आपको पिछली दफ़ा एक पाकिस्तानी रिसर्च की भी मिसाल दी थी जिसमें हमने ये देखा था कि वो लोग जो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि उनको प्रॉब्लम क्या है, and they were ready to discuss their problem with their consultants or with their other fellow patients, so they had greater performance on other indicators. तो इसका जो सारी रिसर्च जो है उसका निचोड़ ये था कि जो प्रीवियसली समझा जाता था कि अगर आप इमोशंस पर कंसंट्रेट करते हैं और अपने आप को स्ट्रेसफुल सिचुएशन में कोपिंग जो है वो इमोशंस के सहारे करने की कोशिश करते हैं तो दैट इज नेगेटिव। ये बात अब
کرنٹ ریسرچ کے ذریعے غلط ثابت ہو چکی ہے, بیکاز دا کرنٹ ریسرچ ہیز شون دیٹ دیر آر نمبر آف ایڈوانٹیجز while you are focusing on your emotions in an appropriate way. And we also discussed in the previous lecture that there is a different biology underlying emotion focused coping. جب آپ اپنے ایموشنس پر فوکس کرتے ہیں تو اس وقت ایک دماغ کا خاص حصہ which is called amygdala is taking an important role, اور وہ highly functional ہوتا ہے اس وقت. اس کے برعکس جب آپ ایک اسٹریسفل سچویشن میں نہیں ہوتے اور نارمل تھنکنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت دوسرا پارٹ برین کا ایکٹیو ہوتا ہے, دیٹ از کالڈ ہپوکیمپس, اور ہم نے اس کی برین کی جو ہے وہ ڈائیگرام میں ان دونوں پارٹس کو الگ الگ دیکھا بھی تھا. سو دس واز آل اباؤٹ پریویس لیکچر. آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں, اینڈ دس لیکچر از اباؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس. اب انٹیلیجنس کا نام ذکر تو آپ نے اپنے سائیکالوجی کے لیکچرز میں بہت سنا ہوگا اور اس کے بارے میں پڑھا بھی ہوگا. انٹیلیجنس تو ہمیں زندگی کے ہر کام کو کرنے میں درکار ہوتی ہے, ریکوائرڈ ہوتی ہے, ویدر وی آر اسٹڈینگ, ڈوئنگ سم جاب, ہر جگہ جو ہے وہ ہمیں اپنی انٹیلیجنس کو شو کرنا ہوتا ہے, اس سے کام لینا ہوتا ہے. اور انٹیلیجنس کیا ہے؟ ایک اس کی بڑی ڈیفینیشن جو پاپولر ہے وہ یہ ہے کہ انٹیلیجنس از واٹ انٹیلیجنس ٹیسٹس میئر, اور اس پر بھی بہت سارے اعتراض ہوئے ہیں کہ انٹیلیجنس ٹیسٹ تو اصل میں میئر ہی صحیح چیز نہیں کر رہے, لیکن وہ ایک الگ ڈسکشن ہے. بات ہو رہی ہے ایموشنل انٹیلیجنس کی. ایموشنل انٹیلیجنس از کوائٹ ڈفرنٹ فرام انٹیلیجنس, کیونکہ اس میں ایموشنز انوالو ہیں. ہاؤ وی آر ایبل ٹو ڈیل ود ان آر انوائرمنٹ, ہاؤ وی آر ایبل ٹو ڈیل ود ادر ہیومن بینگز, اور اس میں ہمارے ایموشنز جو ہیں وہ کیا پارٹ پلے کرتے ہیں. بلکہ ایک ریسرچر نے تو یہ بھی کہا ہے کہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے یہ انٹیلیجنس سے بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. عام انٹیلیجنس جس کو ہم سمجھتے ہیں, میرا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عام ہے اور یہ خاص ہے. جنرل ٹرم میں جو انٹیلیجنس کا ورڈ یوز ہوتا ہے اس کی نسبت ایموشنل انٹیلیجنس کو گولمین زیادہ ویلیو دیتا ہے. سو لیٹس لک ایٹ دا سلائڈ. In his book, Emotional Intelligence, Why It Can Matter More Than IQ, Goleman pointed out in 1995 that emotional intelligence is much more important because this tells us how to deal with our environment and how to deal with other people while we are interacting with them. اور یہ آپ کو زندگی میں سکسیسفل ہونے میں انفیکٹ زیادہ مددگار ثابت ہوتی ہے انٹیلیجنس کی نسبت. اور ڈیفینیشنز دیکھتے ہیں اور اس کے بعد اس کے بارے میں مزید بات کریں گے. Baron pointed out in 1997 and then repeated the same definition in 2000 that emotional intelligence is an array of non-cognitive capabilities, competencies and skills that help us deal with the demands of the environment. They are non-cognitive abilities and capabilities. Thinking کے ساتھ تعلق نہیں, emotions کے ساتھ تعلق ہے, ہماری social interactions کے ساتھ تعلق ہے, and this is in relation to our effectivity of dealing with our environment. ایک اور ڈیفینیشن دیکھتے ہیں which has been pointed out by Goleman. پہلے تو میں نے آپ کو یہ کہا تھا کہ Goleman has actually stated that it is much more important than intelligence. Emotional intelligence is the capacity for recognizing our own feelings and those of others, for motivating ourselves and for managing emotions well in ourselves and in our relationships. اور یہ کافی ایک براڈ ڈیفینیشن ہے جس میں بہت سارے فیکٹرز انوالو ہیں. ایک بات تو یہ ہے کہ وی آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ آر ایموشنز, لیکن صرف یہ نہیں بلکہ دوسرے لوگوں میں جن کے ساتھ ہم انٹریکٹ کرتے ہیں ان کے ایموشنز کو بھی انڈرسٹینڈ ہم اچھے انداز سے کر سکیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وی آر ایموشنلی انٹیلیجنٹ. اور اس کے بعد جب لوگوں کے ساتھ تعلقات نبھانے پڑتے ہیں دین وی آر مور سکسیسفل اف وی آر ایموشنلی انٹیلیجنٹ. تو اب دیکھیے کہ زندگی کے سارے جو انسان کے بہت ساری فیکٹرز ہوتے ہیں یا زندگی کے بہت ساری اس کے حصے ہوتے ہیں, اس میں سے لوگوں کے ساتھ ہی ڈیل کرنا پڑتا ہے. ہماری لائف کا کتنا حصہ ہے جو کہ لوگوں کے ساتھ گزرتا ہے اور کتنا حصہ ہم تنہا گزارتے ہیں. اور جب ہم تنہا گزارتے ہیں اس میں سے بہت سا حصہ جو ہے وہ تو سونے کے لیے ہوتا ہے, اور باقی جب ہم کام کرتے ہیں, اسٹڈی کرتے ہیں, اس کے علاوہ اپنے پرابلمس شیئر کرتے ہیں, تو ہم لوگوں کے ساتھ انٹریکٹ کرتے ہیں.
تو جب ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے لوگوں کے ساتھ ریلیشن شپ میں اتنی امپورٹنٹ ہے تو وی شوڈ کنسیڈر دا امپورٹنس، اور اس کے بعد یہ بھی کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو انکلکیٹ کر سکیں اپنے آپ میں، اور اسی طرح سے کچھ ایسی اسٹریٹجیز ڈیولپ کی جائیں سو دیٹ پیپل could become and could learn to become emotionally intelligent. تو ایک سوال یہاں یہ بھی ابھرتا ہے کہ کیا ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ سیکھی جا سکتی ہے؟ کیونکہ لوگوں کی صلاحیتیں تو ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لوگوں کے پرسنالٹی فیکٹرز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. پیپل آر ڈفرینٹ ان دیئر پرسنالٹی ٹریٹس اینڈ ڈفرینٹ پرسنالٹی ٹریٹس آر ایسوسیٹڈ ود بینگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ. یہ سوال جو ہے وہ ہم لیکچر کے آخر میں اٹھائیں گے. Let's now talk about a brief history of emotional intelligence. کہاں سے اس کے کام کا آغاز ہوا تھا؟ ہمیشہ سے تو لوگ ایموشنل انٹیلیجنس کے بارے میں بات نہیں کرتے تھے. It's relatively new area. تو اس کے اوپر ریسرچ کا آغاز کب ہوا، کام کا آغاز کب ہوا، یہ دیکھتے ہیں. In 1960, Maurer suggested that emotion was in fact a high order of intelligence. وہ بیسیکلی سائیکولوجسٹ نہیں تھا, but he found out through his interaction with other people and through research that it is a higher order of intelligence. یعنی اس کا پلڑا دوسری انٹیلیجنس پر بھاری ہے کیونکہ یہ لائف کے بہت سارے شعبوں میں ہماری ہیلپ کرتی. And then Salovey and Mayer in 1990 repeated that work, and they said that adapting to life circumstances required cognitive abilities and emotional skills that guide our behavior. کہ صرف آپ کو کوگنیٹو ابیلٹیز نہیں چاہیے، ایموشنل اسکلز بھی چاہیے ہوتی ہیں. لوگوں کے ساتھ کیسے کمیونیکیٹ کرنا ہے، لوگوں کے ساتھ بات کرنی ہے تو ان کے ایموشنز کو کیسے سمجھنا ہے. ایک مثال لیتے ہیں یہاں پر. اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں اینڈ یو ڈو ناٹ انڈرسٹینڈ وٹ کائنڈ آف ایموشنل ایکسپیرئنسز دیٹ پرسن از گوئنگ تھرو ایٹ دیٹ مومنٹ، اور اس پر کیا گزر رہی ہے. فرض کریں وہ اپنی کسی پرابلم کی بات کر رہا ہے یا وہ بہت خوش ہے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہے. اگر آپ اس کے ایموشنل ایکسپریشن کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے تو آپ ریسپونسو کیسے ہوں گے، یا جو چیز آپ اس کو کہہ رہے ہیں اس کی بات کے جواب میں وہ صحیح بھی ہے کہ نہیں. اسی طرح آپ کے اپنے ایموشنز ہیں، دے کین بیکم ویری کمپلیکس ایٹ ٹائمز. تو آپ ان کو کیسے مینج کریں گے، کیسے ڈیل کریں گے. اور سم ٹائم یو آر ناٹ ایبل ٹو انڈرسٹینڈ یور ایموشنز. تو زیادہ پرابلم اس وقت پیدا ہوتی ہے جب آپ اپنے ہی ایموشنز انڈرسٹینڈ نہیں کر پاتے، کیونکہ باقی باتیں تو اس کے بعد آتی. اب یہ تو تھی تھوڑی سی ہسٹری اس کی کہ اس پر کام کا آغاز جو ہے وہ کیسے ہوتا ہے. اور جیسا میں نے پہلے کہا کہ مورر نے پہلی دفعہ اس کو ایکسپلین کیا، اور ایسا نہیں ہے کہ اس کو پراپرلی ایکسپلین کرنے سے پہلے کبھی ایموشنل انٹیلیجنس کا ذکر ہی نہیں آیا تھا. اس کا ادر it was discussed in other forms. As such اس پہ بہت زیادہ ریسرچ جو ہے وہ نہیں شروع ہوئی تھی. ریسرچ تو ریسنٹ ہے، لیکن اس پر کام مختلف اینگل سے جو ہے وہ مختلف ادوار میں جاری رہا ہے. آج کل تو اس کی پاپولیرٹی کا یہ عالم ہے کہ یہ آرگنائزیشنل سائیکالوجی میں اس کا بہت ذکر ہوتا ہے، اس کو پڑھایا جاتا ہے، اور اس کو ایکچولی کوشش کی جاتی ہے کہ جو مینیجرز ہیں وہ ایسے لیے جائیں who are emotionally intelligent. اور یہ دیکھا گیا ہے انڈسٹریل آرگنائزیشنل ریسرچ میں کہ دوز پیپل ہو آر ورکنگ ایز مینیجرز، اور ایسے تمام پروفیشنز جن میں لوگوں کے ساتھ انٹریکشن کرنا پڑتا ہے، a person who is highly intelligent otherwise may not be very successful in his or her job if he is not emotionally intelligent. یعنی ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ جاب میں کیسے آپ کی ہیلپ کرتی ہے. کیونکہ ایک مثال کے ذریعے اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص جو ہے وہ بہت انٹیلیجنٹ ہے لیکن لوگوں کے ساتھ بات کرنے میں نہ تو وہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکتا ہے، نہ ان کو سمجھ سکتا ہے، تو لوگوں کو اس کی انٹیلیجنس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لوگوں کو فائدہ تب ہوگا when that person is able to understand them or would be able to create a rapport with them while he is interacting with them. اب یہ دیکھتے ہیں کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کی کیا کیا ٹائپس ہیں یا اس کے کون سے ایسپیکٹس ہیں جن کو سمجھنا ضروری ہے. ماڈل آف ایموشنل انٹیلیجنس ہیز بین پرووائڈیڈ بائی سیلوی اینڈ میئر ان 1990 اور اب تک اس پر بہت کام ہو رہا ہے. یہ ماڈل کیا کہتا ہے؟ دیر آر 4 aspects or branches of emotional intelligence.
The first one is perceiving emotion. अब ये जो ब्रांचेस मैंने कही हैं या एस्पेक्ट्स कहे हैं, ये 4 ब्रांचेस हैं या 4 एस्पेक्ट्स हैं, और इनको मेजर करने के लिए फिर आगे से इनकी 4 टाइप्स बनाई गई हैं. यानी there are 16 skills that are required to become emotionally intelligent. अब 16 skills तमाम की तमाम यहाँ पर हम डिस्कस करें वो तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं एक एक कैटेगरी की वजाहत करती हूँ आपको, सो दैट यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड कि उसके अंदर जो बाकी 4 स्किल्स हैं वो कौन सी है. सो द फर्स्ट वन इज परसीविंग इमोशंस. आप इमोशंस को परसीव कर सकते हैं. दूसरी है यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थॉट. The third one is understanding emotions and the fourth one is managing emotions. सबसे पहली ब्रांच को डिस्कस करते हैं. You are able to perceive emotion. सवाल ये पैदा होता है कि perceive कहाँ करना है. So it is related with yourself and those people with whom you are talking, communicating or interacting. आप अपने इमोशंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं और आप जिसके साथ बात कर रहे हैं उसके इमोशंस को भी रिकॉग्नाइज करने की एबिलिटी आप में होनी चाहिए. देन यू विल बी एबल टू परसीव इमोशंस. क्योंकि अब अगर आप अपने इमोशंस को समझ जाते हैं और सेल्फ सेंटर्ड हैं और उसी पर कंसंट्रेट करते हैं, लेकिन दूसरों के इमोशंस नहीं समझ सकते, तो फिर तो आपकी कम्युनिकेशन बेहतर नहीं हो सकती. एक मिसाल के जरिए समझते हैं, और थोड़ी सी मिलती जुलती बात मैंने पहले भी की है आपके साथ. वो क्या है कि when you are perceiving emotions in other people, तो फिर आप क्या करते हैं, आप लोगों के चेहरे की तरफ देखते हैं और देखते हैं कि कौन से जो नॉन वर्बल एक्सप्रेशंस हैं, दे आर कंसिस्टेंट विद व्हाट द पर्सन इज सेइंग. अब आपकी कोई फ्रेंड है और वो बात कर रही है किसी एक्सपीरियंस के बारे में, और उस एक्सपीरियंस के बारे में बात करते बाजार वो हंस भी रही है, लेकिन आपको ये नजर आता है कि उसके चेहरे पे एक्सप्रेशंस और हैं, और साथ और बाकी जो है वो भी क्यूज आपको मिलते हैं, जैसे आवाज में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई और साथ आपको लग रहा है कि ये कह कुछ रही है लेकिन ये किस अंदाज से कह रही है. सो यू आर एबल टू अंडरस्टैंड दैट पर्सन इन अ प्रॉपर वे एंड यू कैन आस्क क्वेश्चन के अब लगता है आपको इस बात से खुशी नहीं हुई, या आप लगता है कि कुछ अपसेट हैं. इससे क्या होगा कि दूसरा शख्स जो है will have that feeling that you are understanding that person. Similarly, if you are able to understand your emotions, तो फिर तो आप अपने आप को समझकर ही अपनी जिंदगी का लाहे अमल जो है वो मुतय्यन करना होता है और अपने रिलेशनशिप्स डिटरमिन करने होते हैं. आप किसी को नापसंद करते हैं, किसी को पसंद करते हैं, किसी के साथ ताल्लुकात बढ़ाना चाहते हैं, घटाना चाहते हैं. दिस ऑल डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ परसेप्शन ऑफ इमोशंस. दूसरी बात क्या है, एंड दैट इज यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थॉट. अब उसके बाद जो आप सोचते हैं उसके बारे में कि भाई ये चीज जो है ये इमोशंस मैंने देखे, और उसके बाद अब मुझे क्या करना चाहिए. अब आपने कोई एक्शन लेना है, सोचना है, कोई एक्टिविटी करनी है, तो फिर दैट आल्सो डिपेंड्स ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ इमोशंस. जैसे कि अगर आप किसी सहेली के साथ बात करते हैं, उसके इमोशंस समझते हैं, परसीव करते हैं, अपने इमोशंस समझते हैं उसके साथ इंटरेक्शन के नतीजे में, देन यू आर एबल टू डिसाइड वेदर यू वांट टू प्रोलॉन्ग दैट फ्रेंडशिप और नॉट. क्या ये शख्स जो है वो आपको प्रॉब्लम्स देता है, जब भी मिलता है आप एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं बिकॉज यू आर एबल टू अंडरस्टैंड योर इमोशंस. So then it will lead to other cognitive thoughts और the mode of action जो आप फ्यूचर में अडॉप्ट करना चाहते हैं. तो ये आपको फैसिलिटेट करता है कि what kind of activity you will be involved, या आप क्या करेंगे लाइफ में. अब आपके इमोशंस आपको फैसिलिटेट भी करते हैं कौन सी सिचुएशन जो है अब आपके लिए बेहतर है. The third branch or third aspect is understanding emotions. Understanding क्या है और कैसे ये परसीविंग से फर्क है. वहां पे मैंने अंडरस्टैंडिंग का लफ्ज भी बोला था जब मैं बात कर रही थी, लेकिन अगर सही मानों में देखें तो अंडरस्टैंड और परसीव में फर्क है. परसीविंग में यू नो व्हाट आर द इमोशंस. अंडरस्टैंडिंग में आप पूरी तरह रिलेशनशिप देख लेते हैं, व्हाट इज कॉजिंग इमोशंस,
What is the link between different conflicting emotions? लव और हेट बैक वक्त मौजूद है, अब क्या करूं? तो जो कॉम्प्लेक्सिटी है आपको इमोशंस की, उसके बारे में आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है उसका ताल्लुक है इस पॉइंट से. जैसे आप कॉन्सिक्वेंसेस देख लेते हैं, आपका एक फ्रेंड कहता है कि मुझे फलां मेरा कॉलीग तंग कर रहा है, तो मेरा ये ख्याल है कि मैं इसकी शिकायत लगाऊं टीचर के पास, या फलां स्टूडेंट तंग कर रहा है, अगर टीचर है का रिलेशनशिप है तो, कि मैं बहुत इससे तंग आया हुआ हूँ और अब मैं इसकी शिकायत लगाने लगा हूँ. और आपको लगता है कि नहीं, ये बात जेन्युइन नहीं है, ये किसी जेलसी की वजह से कह रहा है और मुझे इसके साथ शामिल नहीं होना चाहिए, और वो आपको दावत देता है कि इकट्ठे मिलकर खत लिखते हैं इसके खिलाफ और अनोनिमस लेटर लिख देते हैं सो दैट इसको बदनाम किया जा सके. तो आपको लगता है इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो अच्छे नहीं होंगे, आप गिल्टी फील करेंगे, उस बच्चे के लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो आप कहते हैं कि नो, आई एम नॉट गोइंग टू इन्वॉल्व get myself involved in this matter. तो इस तरीके से when you are able to understand emotions, the complexity of emotions, consequences of emotional reactions, तो फिर आप एक बेहतर तरीके से अपने आप को जज कर सकते हैं और ये फैसला कर सकते हैं कि आपको क्या करना है. The fourth aspect is managing emotions. किस सूरत हाल में क्या करना है, whether you will detach yourself from a emotion, whether you will prolong an emotion or not. बाज़ इमोशंस हमें तकलीफ देते हैं, हमें लगता है कि ये शख्स मुझे मिलता है तो हमेशा नेगेटिविटी क्रिएट होती है, तो मैं इस इमोशन से डिटैच होने के लिए इसी को छोड़ दूं. प्रोलॉन्ग करना है, आपको लगता है कि ये जो इमोशन है, ये जैसे कि एंजाइटी इन एग्जामिनेशन, आपको लगता है पिछली दफ़ा मैं बहुत एंशियस था तो मेरे अच्छे रिजल्ट आए, इस दफ़ा मैंने परवाह नहीं की और मैंने सोचा कि ज़रा मैंने जो लफ्ज़ आजकल स्टूडेंट बहुत बोलते हैं कि चिल में एग्जाम दे देना है, तो इसका तो मुझे नुकसान हुआ है, तो मैं पिछली दफ़ा परेशान था लेकिन उसके कॉन्सिक्वेंसेस अच्छे थे. सो यू कैन मैनेज योर इमोशंस. आप कहते हैं नहीं भी थोड़ी बहुत एंजाइटी जो है वो रहनी चाहिए एग्जाम में, बिकॉज इट इज रिलेटेड विद प्रोडक्टिविटी. सो यू कैन मैनेज, यू कैन डिटैच योर सेल्फ और यू कैन प्रोलॉन्ग योर इमोशंस वट एवर फीडबैक यू आर गेटिंग फ्रॉम दैम. अगला क्वेश्चन ये है कि जब आप ये कहते हैं कि देयर आर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ इमोशंस, तो आप उनको मेजर कैसे करें? नॉट मैनी इंस्ट्रूमेंट्स हैव बीन अवेलेबल टू मेजर इमोशंस, क्योंकि ये एक रिलेटिवली नया एरिया है, इस पर काम कुछ साल पहले शुरू हुआ और बहुत ज़्यादा मेजर्स नहीं हैं, लेकिन कुछ अच्छे मेजर्स अभी भी अवेलेबल हैं. वन ऑफ देम इज EQI used for assessment of emotional intelligence, and that was developed by Baron in 1997. अब आपको याद है कि हमने बारोन की एक डेफिनेशन डिस्कस की थी लेक्चर के शुरू में, and that is related with non-cognitive capabilities to deal with our environment. अब वो non-cognitive capabilities की बात करता है, लेकिन उसके साथ ही थोड़ा सा इस मेजर में ये प्रॉब्लम है कि it has overlap with different personality and mood variables, जिसकी वजह से overlap की वजह से वो कहते हैं कि ये जो है इसका साइकोलॉजिकल एलिमेंट्स के साथ ताल्लुक बन जाता है और ये पूरी तरह सेग्रीगेट नहीं कर पा रहा ये मेजर इमोशनल इंटेलिजेंस को. इसके बरक्स जो दूसरा मेजर है वो ज़्यादा पॉपुलर है, एंड दैट इज मेयर सैलोवी कैरुसो EI टेस्ट. EI आपको पता है इमोशनल इंटेलिजेंस टेस्ट. अब ये मेयर सैलोवी कैरुसो EI टेस्ट जो है दैट वाज इन फैक्ट डेवलप्ड बाय दीज 3 पीपल, इसीलिए इसका इतना लंबा नाम है, एंड दैट वाज डेवलप्ड इन ईयर 2001. अब हमारी जो बाकी डिस्कशन है वो कुछ स्लाइड्स तक इसी टेस्ट के बारे में है. और आपको पता है कि मेयर और सैलोवी ने एक ये बात भी की थी कि इमोशनल एस्पेक्ट्स जो हैं वो इंटेलिजेंस के 4 होते हैं. अब ये उन्हीं को 4 एस्पेक्ट्स को मेजर करता है ये वाला पर्टिकुलर टेस्ट. कौन से एलिमेंट्स हैं या कौन से एस्पेक्ट्स हैं याद करने की कोशिश करें. अभी एक स्लाइड से पहले मैंने उनका जिक्र किया था और उसके ऊपर थॉरो डिस्कशन भी हुई है. द फर्स्ट वन इज परसीविंग इमोशंस, द सेकंड वन इज यूजिंग इमोशंस टू फैसिलिटेट थिंकिंग, and the third one was understanding emotions, and the final one was managing emotions. तो ये जो 4 एस्पेक्ट्स हैं इन्हीं को इस
ٹیسٹ میں میئر کیا جا رہا ہے. اب یہ دیکھتے ہیں کہ چاروں ایسپیکٹس کو آپ کیسے میئر کرتے ہیں. پہلا ایسپیکٹ پرسیونگ ایموشنز, اور آپ کو یاد ہے کہ ہم نے اس کو کیسے ڈیفائن کیا تھا, دیٹ یو آر ایبل ٹو پرسیو ناٹ اونلی یور ایموشنز بٹ ادر پیپلز ایموشنز آلسو. اور آپ کو ایک سلائڈ دکھا رہی ہوں, یہ میئر سیلوی کروسو ای آئی ٹیسٹ کی پہلی برانچ آئیڈینٹیفائنگ ایموشنز یا پرسیونگ ایموشنز کو میئر کرنے کے لیے ہے. آپ کو اس میں ڈفرینٹ فیسز دکھائے جاتے ہیں اس ٹیسٹ میں, اور یہ پوچھا جاتا ہے کہ یہ کون سا ایموشن جو ہے آپ کو اس میں پری ڈومیننٹ لگ رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں اس سلائڈ پر کہ ایک لکٹ اسکیل ہے فار ٹو ایموشنز, فار ایگزامپل اے پرسن از ناٹ ہیپی اور ایکسٹریملی ہیپی. اور اسی طریقے سے یہ جو ہے اور کوئی فوٹو دکھائی جائے گی اور پوچھا جائے گا کہ یہ شخص جو ہے کیا خوف میں مبتلا ہے, دیٹ پرسن از ہاسٹائل, دیٹ پرسن از اینگری اور واٹ ایور. تو ڈفرینٹ ایموشنل اسٹیٹس میں آپ کو ڈفرینٹ فوٹوگرافس دکھائی جائیں گی اور لکٹ اسکیل پر آپ کو کہا جائے گا کہ آپ بتائیے کہ اس وقت پری ڈومیننٹ ایموشن جو ہے وہ کتنا ہے. اب بظاہر یہ بات آسان لگتی ہے کہ جی میں تو آرام سے بتا سکتا ہوں یا بتا سکتی ہوں کہ یہ لڑکی جو ہے وہ اسمائل کر رہی تھی اس پکچر میں تو شی از ہیپی. لیکن اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ڈگری آف ہیپینس کتنی ہے, بیکاز دا رینج آف اسکیل از فرام 1 to 5. تو آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ جو مختلف پکچرز ہیں اس میں زیادہ ہیپینس اور اس کے بعد کا جو لیول ہے کیا آپ اس کو آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں کہ نہیں. تو اب آپ یہ بڑی باریکی سے دیکھنا ہوتا ہے, اور یہ بتاتا ہے کہ پھر جب آپ لوگوں سے انٹریکٹ کرتے ہیں تو کس طرح سے آپ ان کے ایموشنز کو پرسیو کر سکتے ہیں, آئیڈینٹیفائی کر سکتے ہیں. ایک اور بات بتاتی جاؤں کہ اس ٹیسٹ کے 8 سب سیکشنز ہیں اور اٹ ہیز مور دین 100 آئٹمس, اور وہ پھر تمام کا جو ریزلٹ ہے وہ آپ بتاتا ہے کہ آپ ایموشنل انٹیلیجنس کے کون کون سے ایسپیکٹس جو ہیں اس میں آپ کا زیادہ سکور ہے, کس میں کم ہے, اور کون سا ایریا ہے جس میں فردر کام کی ضرورت ہے. اب ایک اور مثال دکھاتی ہوں آپ کو. یہ کچھ پکچرز دکھائی گئی ہیں, لینڈسکیپس ہوتی ہیں, اور لینڈسکیپس جو ہے ان کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ لینڈسکیپس آپ دیکھتے ہیں, کوئی سینری آپ کو دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اس کو آپ ڈسکرائب کریں. تو اس کا پرپس یہ ہوتا ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ آپ کس طرح سے ایک چیز کو بیان کر سکتے ہیں اور اس میں آپ کیسے اپنے ایموشنز جو ہیں ان کو فٹ کرتے ہیں, کیسے آپ ایموشنل ٹرمز میں ایک چیز جو ہے اس کو ڈیفائن کریں گے, ڈسکرائب کریں گے. اب یہ تو تھا پہلا ایسپیکٹ, یہ آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے کہ ایک شخص جو ہے وہ کتنا ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہے. اب دوسرا ایسپیکٹ کیا تھا, فیسیلیٹیشن ٹو تھنکنگ, کہ کیسے آپ کے جو ریکوگنیشن آف ایموشنز ہے یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہے آپ کے تھاٹ پروسیس کو. آپ کو دوبارہ ایک سلائڈ دکھاتی ہوں. ایک کوشچن پوچھا جا سکتا ہے جیسے کہ what moods or mood might be helpful to feel when meeting in-laws for the very first time. یہ کوشچن کیا ہے کہ آپ کون سا موڈ بہتر ہوگا جب آپ اپنے ان-laws سے پہلی دفعہ ملیں. خیر ہمارے ہاں تو ان-laws تب بنتے ہیں جب شادی ہو جاتی ہے جنرلی, اور شادی سے پہلے بھی خیر ان-laws لوگ کہنے ہی لگتے ہیں ان کو. مختلف کلچرز میں اس کا مختلف طریقے سے اظہار ہوگا. ان-laws کے ملنے کے وقت آپ سے ایکسپیکٹیشنز ڈفرینٹ ہوگی, اس لیے اس میں یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ یہ جو ایک ٹیسٹ ہے یہ ویسٹ میں بنا, اس کی انٹرپریٹیشن جو ہے اس کے اعتبار سے ہوگی. جیسے ہمارے ہاں جو ہے وہ ان-laws سے ملتے وقت زیادہ ایکسپیکٹیشن یہ ہے کہ لڑکیوں کو خاص طور پہ بہت زیادہ وارم ہونا چاہیے, ہمبل ہونا چاہیے, ان کی ہر بات جو ہے وہ تقریباً مان ہی لینی چاہیے, اور جو وہ کہیں اس کی ہاں میں ہاں ملانا چاہیے. لڑکوں سے اتنا زیادہ ایکسپیکٹ نہیں کیا جاتا. باہر کے ملکوں میں اور ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں, تو اس کی اسکورنگ جو ہے کین بی ڈفرنٹ فرام کلچر ٹو کلچر. اب بات یہ ہو رہی کہ اگر اس طرح کا کوشچن ہے اور پرپس اس کا کیا ہے کہ اف یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی ادر پیپلز ایموشنز, تو پھر آپ کا تھنکنگ لیول کیا ہوگا اور آپ کیا کریں گے. اور تھنکنگ کے ساتھ ایموشنز اگین وابستہ ہیں, جیسے کہ ناٹ یوزفل ایموشنز جو ہیں اس وقت کون سے ہیں اور یوزفل ایموشنز کون سے ہیں, جیسے ٹینشن, سرپرائز, جوائے. اور آپ نے اب کیا کرنا ہے کہ آپ نے نان فیلنگ ورڈز میں ڈسکرائب کرنا ہے کہ اگر اس طرح کی سچویشن ہو
تو کون سا ایموشن جو ہے وہ آپ کے لیے بینیفیشل ہوگا. The third aspect of this measure is understanding emotions. جب مختلف قسم کی صورتحال ہوتی ہیں, کمپلیکس ایموشنز ہوتے ہیں, تو پھر آپ ان کو کیسے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. اس کو بھی ایک مثال کے ذریعے سمجھتے ہیں, اور یہ ایک آئٹم ہے اس ٹیسٹ کی. مثال کیا ہے؟ Tom felt anxious and became a bit stressed when he thought about all the work he needed to do. When his supervisor brought him an additional project, he felt filling the blanks کا سائن آ گیا, اور select the best choice. اب آپ نے یہاں پہ ورڈ فٹ کرنا ہے, اور ورڈز آپ کو پرووائڈ کیے گئے ہیں. کون سے ورڈز ہیں؟ overwhelmed. اگر ایک شخص پہلے کام سے پریشان ہے, ایڈیشنل پروجیکٹ آ جائے تو اس کی کیا فیلنگ ہوگی؟ کیا آپ انڈرسٹینڈ کر سکتے ہیں؟ یہ ڈپریسڈ ہوگا, ashamed ہوگا, سیلف کانشیس ہوگا, جٹری ہوگا. جٹری جب بندہ تھوڑا نروس ہوتا ہے, annoyed ہوتا ہے. اب پرپس کیا ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اگر مختلف قسم کی سچویشنز ہوں, کیونکہ آئٹم ایک نہیں ہے ایک چیز میئر کرنے کے لیے, اگر مختلف قسم کی سچویشنز ہوں تو ایک شخص ایک پرٹیکولر سینیریو میں کیا فیل کرتا ہے, اور آپ نے اپروپریٹ ورڈ, ایموشنل ورڈ وہاں پہ پرووائڈ کرنا ہے. اب اف یو آر ناٹ ایبل ٹو پرووائڈ اپروپریٹ ورڈ اوور دیئر, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایموشنز کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, اور اس ایریا کو بلڈ کرنے کی ضرورت ہے when you are interacting, communicating with other people. The fourth aspect of emotional intelligence is managing emotions. Whether you should detach from those particular emotions or prolong those emotions. اب یہ مینج کرنا جو ہے that is a really difficult task, کیونکہ سم ٹائم آپ ایموشنز کو بہت سپریس کر لیتے ہیں, اور وہ بھی آپ کے لیے اچھا نہیں ہے, because it would have other long term consequences of anxiousness or irritation etc. and your poor relationships with other people. اور کبھی کبھار یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کو بالکل کنٹرول نہیں کر سکتے, پھر ویسے لوگ آپ کا مذاق اڑاتے ہیں کہ جی یہ تو عجیب قسم کا شخص ہے, یا آپ کا جو بیہیویئر ہے وہ لوگوں کو ایکسینٹرک سا لگتا ہے. تو اٹس ریئلی اے بیلنسنگ ایکٹ. بیلنس کرنا ہوتا ہے when we are saying that you have to manage your emotions. اب اس میں کیا مثال دی جا سکتی ہے؟ Let's see that. Debbie just came back from vacation. She was feeling peaceful and content. How well would each action preserve her mood? اب actions کون سے ہیں وہ یہاں بتائے گئے ہیں کہ یہ جو ہے وہ پیسفل اور کانٹینٹ فیل کر رہی ہے جب وہ ویکیشن سے آئی ہے. اب اس نے وہی موڈ برقرار رکھنا ہے تو اس کو کیا کرنا چاہیے؟ اب یہ جو نام آپ کو انگریزی میں نظر آ رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ مثالیں جو ہیں وہ اس ٹیسٹ میں سے لی گئی ہیں, میری اپنی مثالیں نہیں ہیں, اسی لیے آپ کو کوئی پاکستانی نام نظر نہیں آ رہا. اب کون کون سے ایکشنز ہو سکتے ہیں جو ڈیبی اختیار کر سکتی ہے؟ She started to make a list of things at home that she needed to do. اب ویکیشن سے آ کے کام تو کرنا ہے نا, اب کیا کرنا ہے, تو اس نے ایک لسٹ بنانی شروع کر دی جو اس نے آئندہ کرنی ہے. دوسری بات, she began thinking about where and when she would go on her next vacation. اگلی دفعہ چھٹیوں میں کہاں جانا چاہیے یہ سوچنا شروع کر دیا. تیسری بات یا تیسرا ایکشن کیا ہو سکتا ہے؟ She decided it was best to ignore the feeling since it wouldn't last anyway. تو اس کے اوپر کنسنٹریٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ اب مجھے کیا کرنا ہے, چھوڑ دیتے ہیں اس بات کو. یہ جو بھی شخص یہ میئر فل کر رہا ہوگا اس نے کیا کرنا ہے کہ ایک ریٹنگ اسکیل پر جو رینج اس کی یہ ہے کہ ناٹ اپروپریٹ ٹو ویری اپروپریٹ, تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون سا ایکشن جو ہے وہ اپروپریٹ ہے ان دس پرٹیکولر سینیریو اینڈ وچ از اناپروپریٹ. اب یہ تو تھا ایک انٹروڈکشن کہ کیسے ہم میئر کر سکتے ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کو, اور چونکہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ بہت سارے کمپوننٹ سے مل کر بنتی ہے, یعنی آپ دوسروں کے ایموشنس کو کیسے پرسیو کرتے ہیں, ان کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, اپنے ایموشنس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں, کیونکہ یہ ایک ٹو وے ٹریفک ہے. آپ دوسرے شخص کے ایموشنس کو سمجھ رہے ہیں, اپنے کا پتہ نہیں ہے, یا اپنے سمجھ رہے ہیں, یو آر سو سیلف سینٹرڈ کہ آپ کو یہ نہیں پتا کہ دوسرا شخص جو ہے اس کی کیا کیفیت ہے آپ سے بات کرتے ہوئے, آپ کی کوئی بات اس کو ہرٹ کر رہی ہے اور آپ کو پتہ ہی نہیں چل رہا, اور یو آر کیرنگ آن دا سیم ایشو اینڈ آن دا سیم ٹاپک. تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہ شخص آپ کو اوائڈ کرے گا,
اور آپ کا انٹریکشن اس کے ساتھ صحیح نہیں رہے گا فیوچر میں. تو پہلی بات یہ ہے کہ یو آر ایبل ٹو آئیڈینٹیفائی ایموشن. دوسری بات یہ ہے کہ پھر آپ اس ایموشن سے جو آپ کا ایکشن ہے یا تھاٹ پروسیس ہے وہ فیسیلیٹیٹ کریں گے اور کمپلیکسٹی آف ایموشنس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اور اس کے بعد فائنل اسٹیج ہے کہ کیسے آپ مینج کر سکتے ہیں ایموشنس کو. تو یہ جو چاروں ایسپیکٹ میں نے ڈسکس کیے ہیں یہ ایسپیکٹس ہیں یا امپورٹنٹ پارٹس ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے, اسی لیے ان تمام پارٹس کی میجرمنٹ کی جاتی ہے. اور جیسا کہ میں نے پہلے کہا یہ دیکھا جاتا ہے کون سا شخص جو ہے وہ کن پرٹیکولر ایریاز میں ویک ہے اور کہاں پر اس کی اسٹرینتھ ہے. ایک کوشچن اور میں نے آپ سے کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ بھئی یہ بات ہم بعد میں کریں گے کہ کیا ایموشنل انٹیلیجنس سیکھی جا سکتی ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سوشیبلٹی از اے پرسنالٹی ٹریٹ. سم پیپل آر مور سوشل اینڈ سم آر لیس سوشل اینڈ دے آر ناٹ ویری کمفرٹیبل ان دا presence of other people, especially strangers. کچھ لوگ انٹروورٹ ہوتے ہیں, کچھ لوگ ایکسٹروورٹ ہوتے ہیں. I hope you are familiar with what is introvert and what is extrovert. اب یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ تو کافی حد تک آپ کی پری ڈسپوزڈ ہیں, آپ کے پرسنالٹی ٹریٹس ہیں which are relatively stable. تو پھر آپ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے جو انہی چیزوں سے مل کر بنتی ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ کیسے ڈیل کرتے ہیں, کیسے ان کو سمجھتے ہیں, پھر اس کو کیسے آپ کیا ٹیچ کر سکتے ہیں یا نہیں, دیٹ از دا کوشچن. بہت ساری اسٹڈیز یہ کہتی ہیں کہ ایز سچ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ ٹیچ نہیں کی جا سکتی. یہ تو ایک اسکل ہے, یہ ایک پرسنالٹی ٹریٹ ہے جو لوگوں میں پایا جاتا ہے, لیکن اس کیپیبلٹی کو بڑھایا ضرور جا سکتا ہے ود پراپر کوچنگ, اور پراپر کوچنگ جو ہے اس کے پھر بہت سارے ایسپیکٹس ہوتے ہیں. اس کے بارے میں بہت سارے ٹیچنگ کے پروگرام جو ہیں وہ بنے ہوئے ہیں, ڈیولپ ہوئے ہیں پروگرامس. کوئی اراؤنڈ 300 programs have been developed for teaching emotional intelligence. So Saliver had pointed out in 2002 that more than 300 program developers have initiated the teaching of emotional intelligence. اور یہ different aspects جو ہیں اس پر روشنی ڈالتے ہیں. وہ different aspects کیا ہیں؟ جیسا کہ ایموشنس کو آئیڈینٹیفائی کرنا. اگر آپ کی بہت زیادہ ٹریننگ کی جائے, آپ کو بہت زیادہ تصویریں دکھائی جائیں اور کہا جائے کہ آپ آئیڈینٹیفائی کریں, جیسا کہ ابھی مثال میں دیکھا کہ یہ لڑکی لڑکا سبجیکٹ جو ہے وہ کون سا ایموشن اس وقت کون سا ایموشن ایکسپیرینس کر رہا ہے, تو آپ کی ٹریننگ ہو جائے گی اور آپ کو ضرور فائدہ ہوگا جب لوگوں کے ساتھ بات چیت کریں گے یہ سمجھنے میں کہ کون سا ایموشن اس وقت اس شخص پر غالب ہے. اسی طرح جب آپ کو یہ کہا جائے کہ ڈفرینٹ پکچرز کو ڈسکرائب کریں تو آپ میں یہ کیپیبلٹی پیدا ہوگی کہ آپ ڈفرینٹ ایموشن اور فیلنگ ورڈز جو ہیں وہ یوز کر سکیں. اور باقی ایسپیکٹ کو دیکھیے, اگر آپ کو ڈفرینٹ ٹاسک کروائے جائیں, ہاؤ ٹو سالو پرابلم وین یو آر انٹریکٹنگ ود پیپل, کیسے جب لوگوں میں کانفلکٹ ہوتا ہے تو پھر پرابلم سالونگ کیسے کرنی چاہیے, ایموشنز کو ریکوگنائز کیسے کرنا چاہیے, پرابلم سالونگ کیسے کرنی چاہیے, لوگوں کے ساتھ بات کرتے ہوئے کس چیز کا دھیان کرنا چاہیے, ایموشنز کریٹ کیسے ہوتے ہیں, ان کے ساتھ بڑے بڑے کیوز کون سے وابستہ ہیں. تو ٹیچنگ پروگرامز جو ہیں دے ٹارگٹ دیز ایسپیکٹس. ایز سچ دے آل ایگری کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے دیٹ از اے اسٹیبل پارٹ آف پرسنالٹی. جس طرح سے پیپل آر مور اور لیس انٹیلیجنٹ, سارے ایک جیسی انٹیلیجنس کے مالک نہیں ہوتے, اسی طرح پیپل آر ڈفرنٹ as far as emotional intelligence is concerned. So research shows that people of all ages can be taught emotional intelligence to enrich their daily lives. Or research has concentrated on people of all ages ranging from children to adolescents to adults and then to older people. ایک اور امپورٹنٹ کوشچن گو, اس پہ تو کافی دیر سے میں بات کر رہی ہوں کہ ایموشنل انٹیلیجنس کیوں ضروری ہے. واٹ آر دا پازیٹیو آؤٹ کمز آف بینگ ایموشنلی انٹیلیجنٹ. تو اب اس کے بارے میں کچھ اور مزید بات کرتے ہیں. لوپز ایٹ ال conducted a research in 2004 and they found out relationship between self-reported emotional intelligence and social behaviors in 118 college students. اور یہ دیکھا گیا کہ these students
were better in their interpersonal interactions, who were having greater emotional intelligence. جن میں زیادہ emotional intelligence پائی جاتی تھی according to some measure, they were better in their interpersonal relationships. ایک اور research which was again conducted by Lopez and his colleagues in 2005, that strength of emotional regulation skills were associated positively with interpersonal sensitivity, pro-social tendencies and positive peer nominations. آپ اپنے peers کو nominate کرتے ہیں کن کاموں کے لیے, whether they are appropriate for them or not. And those people who were emotionally intelligent, they were more altruistic. تو یہ positive associations جو ہیں وہ پائی گئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں تو آپ میں کچھ خاص قسم کے ٹریٹس پائے جاتے ہیں. یو آر مور سوشل, یو آر مور پازیٹیو, یو آر مور پرو سوشل ان یور بہیویئر. ایک اور کوشچن یہ ہے کہ ہو از ایموشنلی انٹیلیجنٹ. یہ پچھلی بات سے ہی لنک ہے, کیا کیا کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں. اور جیک میئر ہیز ریز دس کوشچن دیٹ ہو از ایموشنلی انٹیلیجنٹ اینڈ ڈز اٹ میٹر ٹو بی ایموشنلی انٹیلیجنٹ. تو پہلی والی بات کرتے ہیں کہ who is emotionally intelligent, اور اس کے بعد یہ بات کریں کہ does it really matter کہ آپ emotionally intelligent ہوں. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ description of the high emotional intelligent individuals has been shown in different researches, اور وہ ساروں کا consensus یہ ہے کہ people who are emotionally intelligent, they are able to manage their emotions in a better way, they are helpful to other people, they are more agreeable and they are more social. تو آپ یہ دیکھیے کہ سارے کے سارے پازیٹیو پرسنالٹی ٹریٹس جو ہیں وہ وابستہ ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کے ساتھ, اور صرف پازیٹیو پرسنالٹی ٹریٹس نہیں, ادر پرو سوشل ٹریٹس آلسو. ایک اور سوال ابھرتا ہے کہ پھر جو ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوتے ہیں ان میں کون سی چیزیں کم پائی جاتی ہیں. اور اگین دیٹ از ویری پازیٹیو کہ دے آر لیس ابیوزو, دے آر لیس ہاسٹائل and they involve themselves in less destructive activities جیسے کہ ڈرگ ابیوز وغیرہ ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے اس کا لنک کتنا پازیٹیو آؤٹ کمس کے ساتھ ہمیں نظر آتا ہے. اور صرف پازیٹیو آؤٹ کمس کے ساتھ نہیں نظر آتا, ہمیں یہ بھی نظر آتا ہے کہ if you are emotional intelligent تو perhaps that capacity of you will provide a buffer against negative emotions اور نیگیٹو ایکسپیرئنسز اور بہیویئر. جیسے کہ اگر آپ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہیں, یو آر ایبل ٹو انڈرسٹینڈ کہ اگر میں نے یہ اسٹیپ اٹھا لیا, میں نے لیٹس سے آئی ایم اینشیس, اور تو میں لوگوں کے ساتھ دوستوں کے ساتھ مل کے الکوہل کیوں نہ پینی شروع کر دوں, یہ میرے دوست بھی ایک ڈرگ یوز کر رہے ہیں, تو آئی ایم ایبل ٹو پروسیس مائی ایموشنز, مائی نیڈس, مائی موٹیویشن ان اے بیٹر وے, اور اس کے مطابق پھر میری پرفارمنس یا بہیویئر ہوگا. دوسرا کوشچن جو میئر نے ریز کیا تھا وہ یہ تھا کہ از اٹ ریئلی امپورٹنٹ ٹو بی ایموشنلی انٹیلیجنٹ, اور اس کے جواب وہ خود ہی پرووائڈ کرتا ہے. پہلا جواب یہ ہے کہ انٹیلیجنس کین کریٹ اے کمفرٹیبل ورلڈ بٹ اٹ وڈ بی اے پورر پلیس وداؤٹ ایموشنل انٹیلیجنس. انٹیلیجنس کا نتیجہ تو پوری ٹیکنالوجی ہے. تمام جو ہمیں سائنٹیفک ریولوشن نظر آتا ہے دنیا میں, یہ تو انٹیلیجنس ہی کا نتیجہ ہے, اور تمام جو لگژریز ہیں دنیا میں جن کو ہم انجوائے کر رہے ہیں, دے آر دا بائی پروڈکٹ آف انٹیلیجنس. لیکن سوال یہ ہے کہ اگر ساری فیسلٹیز ہیں, لگژریز ہیں, اور لوگ آپس میں لڑتے بھڑتے رہتے ہیں, ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ نہیں کرتے, ایک دوسرے کی ایموشنز کا احترام نہیں کرتے بیکاز وہ ان کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر رہے, تو اس کی ریسپیکٹ کیسے کریں گے. تو پھر دوسرا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ ساری لگژریز ہیں لیکن پیس نہیں ہے, تو تب بھی کیا فائدہ. سو اٹ از ویری امپورٹنٹ دیٹ ٹو ہیو ہیلدی ریلیشن شپ ود دا پیپل یو آر انٹریکٹنگ ود, اٹ از امپورٹنٹ دیٹ یو ایگزیبٹ اے پراپر اینڈ اپروپریٹ لیول آف ایموشنل انٹیلیجنس. دوسری بات کیا ہے کہ اٹ ہیلپس us through emotionally damaged days because you are able to understand your emotions in an appropriate way, you are able to manage your emotions and you are able to facilitate your thinking. اسی لیے آپ اپنے ڈیمیج ڈیز کو جب آپ اسٹریس میں ہوتے ہیں آپ اچھی طرح سے ڈیل کر سکتے ہیں. تیسری بات یہ ہے کہ اٹ ہیلپس ان اسٹیبلشنگ ایموشنلی پازیٹیو سوشل ریلیشن شپس. اس کے بارے میں تو پہلے بھی کافی بات کر چکی ہوں, اس لیے اس کو فردر الیبریٹ اب نہیں کرتی.
So this was all about today's lecture. آج کا ٹاپک تھا ایموشنل انٹیلیجنس، اور ایموشنل انٹیلیجنس پہ ریسرچ جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے شروع ہوئی ہے، اور اسپیشلی آرگنائزیشنل سیکٹرز میں یہ بڑا دیکھا جاتا ہے کہ ایسے لوگ رکھے جائیں جو کہ صرف انٹیلیجنٹ نہ ہو بلکہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ ہوں، کیونکہ مینیجرس کو فار ایگزامپل ہیز ٹو ڈیل ود ادر پیپل، اور یہ دیکھا گیا ہے کہ ایموشنل انٹیلیجنس جو ہے وہ خاص پروفیشنز کے لیے بہت ضروری ہے، جیسے کہ کاؤنسلر جو ہے ہی شوڈ بی ایموشنلی انٹیلیجنٹ، ایک مینیجر جو ہے اور اسپیشلی کسٹمر سروس پہ جو شخص ہوتے ہیں مختلف آرگنائزیشنز میں، بینکس میں، اف دے آر ناٹ ایموشنلی انٹیلیجنٹ تو پھر ان کا کسٹمر اپسیٹ ہے، ان کا کسٹمر جو ہے وہ کسی کانفلکٹ کا شکار ہے، نروس ہے، اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، تو ہاؤ یو ول بی ایبل ٹو جج دیٹ. سو دیر آر مینی پروفیشنز ویئر ایموشنل انٹیلیجنس از ریکوائرڈ، اور اس کی بجائے اگر ایک کام ایسا ہے جو کہ آپ نے تنہائی میں کرنا ہے، کلیریکل ورک ہے، اس میں بہت زیادہ ایموشنل انٹیلیجنس کی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اس کو بہت ہیلدیلی اور پازیٹیولی یوز کر سکتے ہیں فار فائنڈنگ اپروپریٹ پیپل فار اپروپریٹ جابس. اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ ایموشنل انٹیلیجنس کے کون کون سے پرومیننٹ ایسپیکٹس ہیں، اینڈ وی ڈسکسڈ ان دس ریفرنس 4 ایسپیکٹس آف ایموشنل انٹیلیجنس، جن کو برانچز بھی کہہ سکتے ہیں. پہلا کیا تھا؟ when you are able to perceive and identify not only your emotions but other people's emotions also. Second one was related with facilitating your thinking by the help of identification of emotions. آپ facilitate کرتے ہیں اپنے behavior کو اور thinking کو، thought process کو when you identify other people's emotions. اور تیسری بات تھی you are able to understand the complexity of emotions, conflicting nature of the emotions, اور آپ ان کے consequences وغیرہ کو بھی بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. And the final aspect was how you will be able to manage your emotions. اور this is related with either detaching yourself from a particular emotion جو آپ کو تکلیف دے رہا ہے، یا آپ اس کو prolong کریں اگر آپ کے لیے وہ beneficial ہے. اس کے علاوہ ہم نے اس میئر کے بھی بارے میں بات کی جو کہ یہ چاروں ایسپیکٹس کو میئر کرتا ہے، اور ٹیسٹ کے بارے میں دیکھا کہ یہ اس کی جو مختلف برانچز ہیں ان کی کیا کیا ایگزامپلس ہو سکتی ہیں. اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ یہ ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ ایموشنل انٹیلیجنس کیا سکھائی بھی جا سکتی ہے یا نہیں. اینڈ وی فائنلی کنکلوڈیڈ دیٹ ایموشنل انٹیلیجنس از اے اسٹیبل پرسنالٹی dimension of people. However, it can be taught and it can be increased by different activities, for example, recognition of emotions and then management of emotions. Or finally, we discussed that who is emotionally intelligent. یعنی ایموشنلی انٹیلیجنٹ لوگوں میں کیا کیا خصائص پائے جاتے ہیں، اور ہم نے آج کے لیکچر میں یہ ڈسکس کیا کہ ایموشنلی انٹیلیجنٹ پیپل آر مور پرو سوشل، الٹرسٹک، سوشل اینڈ ایگریبل. اور اس کے بعد ہم نے یہ ڈسکس کیا کہ کیا یہ واقعی امپورٹنٹ ہے کہ انسان میں ایموشنل انٹیلیجنس پائی جائے. ہم نے اس کے بہت سارے فوائد تو آج ڈسکس کیے. اس کے ساتھ ہی آج کے لیکچر کا اختتام کرتی ہوں. اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.